अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन छठ पे मौजूद आकर मैं कुछ जानते हैं। इमरान खान की फरमाइश ने परवेज़ खट्टक को मुश्किल में डाल दिया। इमरान खान साहब जो एक रोज़ा दौरे के ऊपर इस बनी गाला से खुसूसी तौर पर प्रवास करते हुए गए थे डेरा इस्माइल खान, ताकि वो सैलाब ज़दगान के अंदर चेक तकसीम कर सकें। इस तकरीब के बाद उनका परवेज़ खट्टक साहब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत से रब्ता हुआ और उन्होंने परवेज़ खट्टक से एक ऐसी फरमाइश कर दी जिसके नतीजे में परवेज़ खट्टक का ना सिर्फ रंग फ़क हो गया, बल्कि उनके जो फरिश्ते हैं या परिंदे हैं वो सब कुछ परवाज़ कर गए। और क्योंकि वो ये सोचने लगे कि यार हूँ मैं की करना एदा की जवाब दवा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं था। इमरान खान साहब की तरफ से उनसे ये मुतालबा किया गया कि मैं जब भी कॉल दूंगा इस्लामाबाद के लिए तो सबसे पहला टास्क आपका ये होगा कि आपने पंजाब का राब्ता मुनक़ता करना है इस्लामाबाद के साथ, और इस्लामाबाद की जो मेन आर्टरी है वहाँ पर आपने आके धरना भी देना है और वहाँ पर आके बैठना भी है। और इसके लिए लाजमी तौर पर 1 लाख अफराद को आपने KPK से लेकर ना सिर्फ आना है बल्कि उनके वहाँ पर आने, रहने, खाने, पीने, हर एक तरह का जो अखराजात हैं वो जनाब की जिम्मेदारी होगी अदा करने पर। और इतना बड़ा चार्टर ऑफ डिमांड इमरान खान साहब की तरफ से आने के बाद यकीनी तौर पर फरिश्तों ने भी परवाज़ करना था, तोते भी उड़ जाने थे, रंग भी फ़क हो जाना था, क्योंकि ये एक ऐसी फरमाइश थी जिसका मौजूदा हालात में अमली तौर पर जो उसका पूरा होना है वो यकीनी तौर पर मुमकिन नहीं है। परवेज़ खट्टक साहब ने अपनी सी तो कोशिश की कि वो इमरान खान साहब को मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर सकें और ये बता सकें कि जनाब एडे पैसे मैं कितों लेके आवा, लेकिन इमरान खान साहब कुछ सुनने पर आमादा नहीं थे। इस इजलास में जो डेरा इस्माइल खान में हुआ और उसके बाद KPK के अंदर इमरान खान साहब की दीगर लीडरों से जो मुलाकातें हुई हैं, इसके ऊपर आपके साथ तफसील से बात करूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर है जो कल की है, यकीनी तौर पर आपकी नज़र से भी गुजर चुकी होगी, उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर वो हादसे से बाल बाल बच गया जिस वक्त वो डेरा इस्माइल खान से परवाज़ कर रहे थे और वापस आ रहे थे बनी गाला पे खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिशियल सरकारी हेलीकॉप्टर पर। तो जो त्यारे का पायलट है, जो हेलीकॉप्टर का पायलट था, उसने फ़नी ख़राबी की इतला दी इमरान खान साहब को, जिस पर उनका हेलीकॉप्टर जो है वो रावलपिंडी की हदूद में अडयाला गाँव में उतार लिया गया और इमरान खान साहब वहाँ से बजरिया गाड़ी बनी गाला गए। और जिस दौरान तक गाड़ी नहीं आई इमरान खान साहब पार्क में मौजूद रहे और इसके जो वीडियो मनाजर हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का दावा यह है कि मैं जिधर खड़ा हो जाता हूँ वहाँ पर लोगों का हजूम पैदा हो जाता है, लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं, खींचातानी शुरू हो जाती है, नाराबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन जिस वक्त जिस मुकाम पर इमरान खान साहब मौजूद थे वहाँ पर इस किस्म के मनाजर देखने में नहीं आए। अलबत्ता उस वीडियो फुटेज के बैकग्राउंड के अंदर ये चीज़ नज़र आ रही थी कि पीछे लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और वो अपनी गेम छोड़कर उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ तवज्जो देना भी मुनासिब नहीं समझा। अब इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर के अंदर आखिरकार इतनी खराबियां क्यों पैदा हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले जब वो गुजरांवाला जलसे में उन्होंने खिताब करने आना था उस वक्त वो जो प्राइवेट जेट पे सवार हुए, लेकिन पता चला कि जनाब जेट उड़ा और उसके बाद वापस आ गया और बताया ये गया कि जनाब उसमें कोई खराबी पैदा हो गई है। उसके बाद इमरान खान साहब बजरिया गाड़ी गए। फिर इससे पहले इमरान खान साहब जा रहे थे जलसे से खिताब करने शायद 4 सद्दा, तो उस वक्त भी हेलीकॉप्टर के अंदर प्रॉब्लम आ गई। अब फिर हेलीकॉप्टर में प्रॉब्लम आ गई है, तो बेहतर ये है कि हेलीकॉप्टर को चिंची की तरह चलाने की बजाय एक मरतबा उसका प्रॉपर्ली जायज़ा ले लिया जाए, उसको भेज दिया जाए कि भाई मैकेनिकों के पास के जाके इसको चेक करो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। इतनी अहम शख्सियत इस पर डेली बेसिस पर सवार होती है तो उसका जायज़ा लेना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर के अंदर इमरान खान साहब को एक नया बयानिया बनाने का मौका मिल जाए कि देखो मैं पहले ही कहता था कि 4 लोगों ने मुझे कत्ल करने की साजिश की है बंद कमरों में बैठकर, और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया है। क्योंकि जो वो बयानिया बनाते हैं फिर उसके लिए वो एविडेंसेस को भी तैयार करने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह ना करे कि ये इस किस्म की कोई सिचुएशन हो, लेकिन बज़ाहिर ये ऐसे ही लगता है कि सरकारी हेलीकॉप्टर है, उसकी सरकारी खर्चे के ऊपर वीयर टीयर होती है, डेली बेसिस पर उसका जायज़ा लिया जाता है, क्योंकि डेली बेसिस पर इमरान खान साहब ने उस पर सवार होना होता है। लिहाजा ऐसा मुमकिन नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो इंतज़ामिया है और हुकूमत है वो इस अहम हेलीकॉप्टर जो इमरान खान साहब को पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज देने के लिए मामूर है, अब वो उसको मुकम्मल तौर पर उसका जायज़ा ना लिया जाए।
لیکن چونکہ بیانیہ بنانا ہے لہٰذا اس کے لیے کچھ اس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے اس پر جو اخراجات آ رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا حکومت ہی برداشت کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب اس کا کوئی خرچہ ادا نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ ایک وزیر کو بٹھایا ہوتا ہے جس سے یہ جو دورہ ہے اس کو سرکاری شکل دی جا سکے۔ اب عمران خان صاحب کے نزدیک یہ کرپشن ہے یا نہیں اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں، کیونکہ میری نظر میں تو یہ بھی کرپشن کی ہی ایک قسم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دوسری ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ شیخ رشید احمد صاحب نے نسیم زہرا صاحبہ کے ٹاک شو کے اندر آ کر ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے جہاں پر دیگر باتیں کی ہیں وہاں پر انہوں نے ایک نیا شوشہ بھی چھوڑنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے امکان ظاہر کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں چند روز کے اندر عمران خان صاحب کی جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے ساتھ ایک اور ملاقات ہوگی۔ اب یہ رابطہ ان کا کیسے ہوا، کس طرح ان کو اس بات کی خبر ملی، اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ البتہ انہوں نے اس بات کا اعتراف ضرور کیا کہ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سائیڈ پہ ہی کھڑے رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ پولیٹکس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہی کی ہے، لیکن اس مرتبہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے دور ہو گئے ہیں کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اب یہ جو دونوں باتیں شیخ رشید صاحب نے کی ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میل نہیں کھاتی، کیونکہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان صاحب سے دور نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے دور ہیں، اور اگر وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات ہونے جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انفارمیشن یا انہیں عمران خان صاحب نے دی ہوگی یا ان کو اسٹیبلشمنٹ نے دی ہوگی۔ اب جب وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوں، میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے یا تو سیکرٹ لیک کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں ہلے بھی تاڑے نال ہاں، تاڑے تو دور نہیں ہیں۔ اب اس سچویشن کے اندر جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نہ شیخ رشید کے ساتھ ہے نہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور نہ عمران خان اس وقت شیخ رشید کے ساتھ ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب انفیکٹ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ہر بندے کو روک روک کے اپنی طرف متوجہ کریں کہ میں بھی کھلوتا، میرے لیے بھی چاتی مارو، من بھی کوئی لفٹ کرا دو، لیکن اس وقت ان کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے وہ خبروں میں رہنے کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑ رہے ہیں۔ ادروائز جو گیم ہے ان کی وہ اب مکمل طور پر اوپن ہو کے سامنے بھی آ گئی ہے اور وہ ایکسپوز بھی ہو گئی ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب اس اپنے اوپر جو اس وقت ان پر جو سیاسی دباؤ آیا ہوا ہے وہ اس سیاسی دباؤ کو اور جو چیلنج آ گیا ہے اس وقت ان کے سامنے، اس چیلنج سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چیلنج یقینی طور پر وہ جو حقیقی آزادی مارچ کا ہے وہی ہے، اور اس چیلنج سے عہدہ برا ہونے کے لیے کبھی وہ پرویز خٹک صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، کبھی وہ پرویز الہی صاحب سے، مونس الہی صاحب سے رابطہ کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور پنجاب میں چونکہ اب اس بات کے امکان پیدا ہو گئے ہیں کہ جناب یہاں پر پرویز الہی صاحب کو یا تو ان کو ٹف ٹائم ملنے والا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، یا پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے جا رہے ہیں، لہٰذا عمران خان صاحب کی تمام تر امیدوں کا جو مرکز ہے وہ بن گیا خیبر پختونخوا، اور خیبر پختونخوا چونکہ اب امیدوں کا مرکز ہے لہٰذا سب سے زیادہ دباؤ بھی اب خیبر پختونخوا کی قیادت کے اوپر آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جب ڈیرہ اسماعیل خان وہ گئے وہاں پر انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت بھی کی، اور کل بنی گالہ میں صبح کے ٹائم ایک اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے جہاں پر دیگر امور کے اوپر اور خاص طور پر حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے عمران خان صاحب تبادلہ خیال کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ وہ کب تک اس بارے میں حتمی اعلان کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو لے کے باہر آنا ہے۔ اب جو اجلاس ہوا ہے یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہاں پر دیگر امور کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ 1 لاکھ افراد لے کے آنے ہیں پرویز خٹک صاحب نے۔ اب پرویز خٹک صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کو ایک اعداد و شمار پر مبنی ایک چارٹ پیش کیا گیا جس کے اندر ان سے یہ کہا گیا کہ جناب اگر ہم 25,000 افراد کو لے کر آئیں اور وہاں پر ہم اسلام آباد کے باہر آ کر دھرنا دے دیں، جی ٹی روڈ کے اوپر دھرنا دے دیں، تو وہاں پر ہمارا روز کا خرچہ 25,000 افراد کو لانے کا، ٹھہرانے کا، 3 ٹائم کے کھانے کا، یہ بنے گا تقریباً 60 لاکھ روپیہ پر ڈے، اور اگر ہم 10 دن کا اس کے اوپر اخراجات کا کم از کم وہ رکھیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے پیسے اس پہ تقریباً 6 کروڑ روپیہ لگے گا خیبر پختونخوا سے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب 25,000 پہ 60 لاکھ روپیہ بنتا ہے، تو اگر آپ 1 لاکھ بندہ لے کے آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کروڑ 40 لاکھ روپیہ ڈیلی کے ایکسپینسز ہوں گے، تو یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو عمران خان صاحب نے کہا جی یہ آپ نے اس کا بندوبست کرنا ہے،
انہوں نے کہا جناب ان کے لیے بسز، انہوں نے کہا جی آپ نے بندوبست کرنا ہے، انہوں نے کہا جی ان کی رہائش کے لیے تمبو کناتے، ان کے لیے خیمے، ان کے لیے کمبل، ان کے لیے بستر، اس کا کون بندوبست کرے گا؟ انہوں نے کہا جناب نے کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب تسی کی کرنا پھر؟ یہ تو ایک آبویس سی بات بنتی ہے نا کہ جناب سارا خرچہ پرویز خٹک صاحب کے ذمے آ جائے گا۔ پرویز خٹک صاحب کے ذمے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے یہ خرچہ اٹھانا ہے۔ اب یہ خرچہ کس طریقے سے اٹھائے گا، اس کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے بلز میں ظاہر کرنا ہے، کون سے فنڈز کو انہوں نے ڈائیورٹ کرنا ہے ہنگامی بنیادوں پر، کتنے فنڈز انہوں نے دینے ہیں چیف منسٹر کی ڈسکریشن پہ کہ وہ جب چاہیں یہ والے پیسے نکال کے عمران خان صاحب کے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے خرچ کریں۔ ایک عجیب و غریب سی سچویشن ڈیولپ ہو گیا پیسوں کا، اب یہاں پہ رولا بن گیا۔ اور پرویز خٹک صاحب کو جب یہ داد و شمار انہوں نے دیے عمران خان صاحب نے، تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کوئی ان کو یہ نہیں کہا کہ ہم پارٹی سے کوئی فنڈ ریز کریں یا لوگوں سے فنڈ ریز کریں، انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کی، جبکہ اس کے بالکل برعکس موقف اختیار کیا عمران خان صاحب کی جماعت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل عمران خان صاحب کی جماعت کی طرف سے ایک درخواست دی گئی ہے، کس وجہ سے کہ ایف آئی اے نے سیف اللہ نیازی کو اٹھا لیا ہے، ایف آئی اے نے حامد زمان کو گرفتار کر لیا ہے، ایف آئی اے دیگر لیڈرز کو گرفتار کرنا چاہ رہی ہے، اور درخواست یہ دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ایف آئی اے کو روکا جائے۔ اور اس درخواست کے اندر عمران خان صاحب کی جماعت نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حکومت مخالف امپورٹڈ حکومت کے خلاف جو مہم ہے اس کو چلانے کے لیے ہم بیرون ملک سے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ خود انہوں نے اپنی اس جو درخواست ہے اس کے اندر یہ انہوں نے موقف اختیار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ رجیم چینج کے بعد پی ٹی آئی نے حکومت مخالف تحریک کے لیے فنڈ اکٹھے کیے، بیرون ملک سے ملنے والے تمام فنڈز قانون کے مطابق وصول کیے گئے۔ معاملہ وہی ہے نامنظور.com سیف اللہ نیازی، یاد ہے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ سیف اللہ نیازی کے گھر پہ جو چھاپا پڑا ہے وہ بنیادی طور پر اس وجہ سے پڑا تھا کہ ان کے گھر سے ایک ویب سائٹ آپریٹ ہو رہی تھی نامنظور.com کے نام سے، اور وہ پاکستان کے اندر کسی جگہ پر نہیں دیکھی جا رہی، اور یہ جو پیسے آ رہے ہیں یہ کتنے آ رہے ہیں، کس طریقے سے آ رہے ہیں، کیسے پاکستان پہنچیں گے، کسی کو اس بات کا نہیں اندازہ۔ لیکن خود اپنی درخواست کے اندر عمران خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان میں حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے وہ باہر سے پیسے لے رہے ہیں۔ اب ایک جانب پیسے لے رہے ہیں، اس بات کا اعتراف کیا جا رہا ہے، پیسے کتنی اماؤنٹ میں ملے ہیں، کتنی اس کا والیوم ہے، عمران خان صاحب اس پر خاموش ہیں۔ اور جب خیبر پختونخوا سے فرمائش کی جاتی ہے، پرویز خٹک صاحب سے فرمائش کی جاتی ہے کہ جناب 60 لاکھ روپے ڈیلی کا خرچہ آئے گا 25,000 لوگوں کو اگر وہ لے کے آتے ہیں اسلام آباد، تو وہاں پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ خرچہ خود اٹھائیں۔ تو یہ جو پیسے آ رہے ہیں یہ کس مد میں خرچ ہوں گے، یہ کس جگہ پہ جائیں گے، یہ کس کی جیب میں جائیں گے، کون کہاں سے خرچ کرے گا؟ اور یہ کیا قانونی بات ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی سرگرمیوں میں، حکومت مخالف سرگرمیوں میں بیرون ملک سے پیسے اکٹھے کیے جائیں؟ کس قانون کے تحت؟ یہ درخواست کے اندر لکھا ہے، انہوں نے اپنا جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست لکھی ہے۔ اب آپ خود اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ کیا یہ دو عملی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یقینی طور پر جو کل اجلاس ہو رہا ہے بنی گالہ میں، آج اجلاس ہو رہا ہے جو بنی گالہ میں، وہاں پر بھی پنجاب گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کیا جائے گا۔ اور کس چیز کا مطالبہ کیا جائے گا کہ یار اس سے پہلے کہ آپ کی حکومت گھر بھیجی جائے فٹافٹ پیسے نکالیں وہاں سے، پیسے نکالیں، ہم نے یہاں پہ احتجاج کرنا ہے، پیسے دے دو اسلم اقبال کو دے دو، پیسے محمود الرشید کو دے دو، پیسے اعجاز چودھری کو دے دو، یہی لوگ ہیں نا، یا اسد عمر کو دے دو، قاسم سوری کو دے دو، مراد سعید کو دے دو، تاکہ ہم یہاں پر اپنی موومنٹ چلا سکیں۔ پیسے سرکار کے، ٹیکس پیئر عوام، خون پسینے کی کمائی عوام کی خرچ ہوں گے یہاں پر۔ اور بیرون ملک عمران خان صاحب جو پیسے اکٹھے کر رہے ہیں زلزلہ زدگان کے نام پر یا نامنظور.com کے نام پر، وہ کہاں پہ خرچ ہوں گے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور خود میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو درخواست دائر کی ہے یہ اس کے اندر موقف اختیار کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سیف اللہ نیازی کے پاس یہ سارا ڈیٹا موجود ہے۔ سیف اللہ نیازی کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، سیف اللہ نیازی کو پتہ ہے کہ کتنے پیسے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، اور سیف اللہ نیازی کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس چینل سے یہ پیسے پاکستان منتقل کیے ہیں۔ اس وقت سیف اللہ نیازی وہ طوطا بن چکا ہے جس کے اندر عمران خان کی جان ہے، اور اسی طوطے کو
FIA کے شکنجے سے بچانے کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے منڈے کے لیے فکس کر دیا ہے، اور منڈے کو اسلام آباد ہائی کورٹ اس درخواست کی سماعت کرے گی۔ اور کاش عطر من اللہ صاحب اس درخواست کے اندر، یہ جو خبر میرے سامنے ہے، اس خبر کے مطابق اس درخواست کا مطالعہ کر لے اور پوچھیں ان سے، کم از کم PTI کے جو وکلا ہیں ان سے یہ سوال تو پوچھے کہ بھائی پاکستان کے اندر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے پیسے آپ باہر اکٹھے کر رہے ہیں، کس قانون کے تحت؟ بھئی پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام یہاں پہ ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، پورے معاشرے کو، پورے ملک کو اندر ہنگامہ برپا کرنے کے لیے پیسے باہر سے آ رہے ہیں۔ عطر من اللہ صاحب اور ان کی جو عدالت کے معزز جج صاحبان ہیں، ان کو کم از کم اس بارے میں سوال ضرور پوچھنا چاہیے عمران خان صاحب سے اور ان کے وکلا سے، بعد میں اس بارے میں فیصلہ دیں کہ جناب FIA یہ معاملے پر گرفتاریاں کرنے سے روکتی ہے، یعنی کیونکہ بلینکٹ کور دینے سے، بلینکٹ پرمیشن دینے سے، یا FIA کا جو یہ نوٹسز ہیں ان کو معطل کرنے کی بجائے خود جب اعتراف کر لیا ہے PTI نے اپنی درخواست میں، کم از کم اس ایک نقطے کے اوپر تو غور کر لیا جائے کہ FIA کون سا ایسا غلط کام کر رہی ہے کہ جو پوچھ رہی ہے کہ بھائی آپ پاکستان میں سیاست کے لیے پیسے باہر سے لے رہے ہیں۔ کم از کم اس ایک سوال کا جواب اگر مل جائے تو بہت سارے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، اور فارن فنڈنگ کا سارا معاملہ صرف اس ایک درخواست کے اندر واضح ہو جائے گا، اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب یہ پیسوں کا کرتے کیا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔